الرحمن الرحیم. اور دیگر نعرہ صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وخلق الإنسان بلطفه ومدد بالسكور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الغر الميامين. سيما ابن عمه علي عليه السلام الذي نسبه علما للإسلام ورفعه لكسر الأصنام. جازم أعناق نواسب الليام ووازع علوم الأدب لحفظ الكلام. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صلى الله عزیزان گرامی، تاریخ انبیاء کے جھروکے اور فضائل آل محمد کی جھلکیاں یا عظمت علم و علماء عنوان کے تحت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، جو آج اپنے آٹھویں مرحلے میں وارد ہو رہا ہے. عزیزان گرامی، یہ سلسلہ تاریخ انبیاء کی تبیین اور فضائل آل محمد کے بیان کا انشاءاللہ 12ویں محرم تک اسی طریقے سے آیات کے ذیل میں چلتا رہے گا. تسلسل سے ایک تاریخ ہے جو آپ کی خدمت پیش کی جا رہی ہے، مگر آج کی اور کل کی مجلس میں ذرا سا وہ ترتیب و تسلسل اس میں تبدیلی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کل 8ویں محرم ہے اور میں ارادہ یہ رکھتا ہوں کہ کل فضائل سے لے کے مصائب تک
सरकार वफा का तज़किरा हो। इस उन्वान से मैं तारीख़ इल्म उलमा में, तारीख़ इल्म उलमा या अज़मत इल्म उलमा में अली के बाब मदीनतुल इल्म के उस वारिस आलिम का तज़किरा करूँगा कि जिसे दुनिया अबुल फज़ल अब्बास के नाम से जानती है। सरकार वफा का जब नाम आता है तो आम तौर पे आंखें नमनाक हो जाती हैं, तो हम ये बयान नहीं कर पाते कि वो कितना बड़ा आलिम था, वो कितना बड़ा खतीब था, वो कितना बड़ा अदीब था, कितना बाकमाल था। अज़ान गिरामी, कल की मजलिस में फ़ज़ाइल से मसाइब तक कोशिश रहेगी मसाइब से पहले थोड़ा तज़किरा फ़ज़ाइल के उन्वान से भी आपका हो जाए। ये तरतीब ज़रा सी इस तसलसल में, तारीख़ अंबिया के तसलसल में ज़रा सी तब्दीली होगी। और आज भी एक तब्दीली है, वो ये कि मैं जो सिलसिला लेके आपके सामने तरतीब वार चल रहा हूँ अंबिया का, उस सिलसिले के तहत मैंने कल जनाब इब्राहीम, इस्माइल और थोड़ा बहुत जनाब इसहाक़ व याकूब का तज़किरा किया। अज़ान मोहतरम, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मुझे तारीख़ अंबिया के बहुत बड़े नबी जिनका कुरान में तसलसल से तफसीली ज़िक्र है, उनका उसूलन आज ज़िक्र करना चाहिए, यानी जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। जनाब इब्राहीम के बेटे जनाब इसहाक़, जनाब इसहाक़ के बेटे जनाब याकूब, जिनका लक़ब इसराइल यानी अब्दुल्ला है, अल्लाह के बंदे अब्दुल्ला। और जनाब याकूब की नस्ल से जो सिलसिला चला है उसमें तमाम अंबिया बनी इसराइल हैं। मैंने एक मजलिस में अर्ज़ किया था। अज़ान गिरामी, कुरान मजीद में जितने नाम नबियों के आए हैं, ज़्यादातर नाम, ज़्यादातर अंबिया इसी सिलसिले के हैं, चाहे जनाब यूसुफ हों, जनाब यूनुस, जनाब यहया, जनाब ज़करिया, जनाब शुएब, जनाब खिज़र, जनाब मूसा, जनाब ईसा, ये सब इसी नस्ल से हैं। दो बेटे अल्लाह ने अता किए जनाब इब्राहीम को, एक का नाम इस्माइल, एक का नाम इसहाक़। अंबिया जितने रखे वो तकरीबन सब इसहाक़ की नस्ल में रखा, सारे नबियों को। इस्माइल की नस्ल में एक ही नबी रखा, वो भी सरदार अंबिया। सरदार पढ़ा खुश हो तो मिलकर सिर्फ एक नबी है जनाब इस्माइल की नस्ल में जो सारे नबियों के सरदार हैं। और अज़ान गिरामी, 12 इमामतें जो रखी वो इस्माइल के नस्ल में रखी। शायद उसकी एक वजह ये हो कि जनाब इब्राहीम ने जब खाने काबा के पास ला के जनाब इस्माइल को बसाया है तो ये आवाज़ दी, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती, मिन ज़ुर्रियती, मैं अपनी मिन ज़ुर्रियत को, बाज़ ज़ुर्रियत को तेरे घर के पास बसा के जा रहा हूँ। और जब इमामत मिली तो इमामत मिलते ही कहा वमिन ज़ुर्रियती, खुदाया इमामत को मेरी ज़ुर्रियत पे, मिन ज़ुर्रियत पे दे दे। और कर रहे हैं आप, तो जिस नबी के लिए लफ्ज़ मिन ज़ुर्रियती का इस्तेमाल किया था इमामत का मुतालबा करते हुए, और उसी नबी को खाने काबा के पास ला के जब बसाया तो लफ्ज़ मिन ज़ुर्रियती का इस्तेमाल किया। मुझे नहीं मालूम मेरी बात किस हद तक आसान लफ्ज़ों में पहुँच रही है मुखातबीन तक। उसी की नस्ल में 12 इमामों को अल्लाह ने रखा, सरदार अंबिया को रखा, जो नबी भी हैं और इमाम भी हैं। उस काउंटिंग के एतबार से जो हमें 1 2 3 कहते हैं, चाहे न कहें, मगर हमारे नबी वो नबी हैं जो नबी भी हैं और इब्राहीम से अफजल इमाम भी हैं। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब इब्राहीम भी इमाम है, अंबिया के सिलसिले में भी कुछ अंबिया रहे, कुछ इमाम रहे हैं, उसे फिर अर्ज़ करूँगा। खुलासा ये कि इस सिलसिले में जो एक बड़ा नाम आता है जनाब याकूब की नस्ल से, जनाब याकूब के बेटे जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम।
اور جناب یوسف کے نام کا قرآن مجید میں پورا ایک سورہ بھی ہے، اور اس سورے کو اللہ نے ایک پوری داستان اور ایک قصے کے طریقے سے بیان کیا ہے، اور اس کو نام رکھا ہے نام دیا احسن القصص کا۔ بہترین قصہ یوسف کا قصہ ہے۔ عزیزان گرامی، جو واقعہ قرآن میں بیان ہو جائے اسے ممبر سے بیان کرنے میں اگر ہم تأمل اور باغ سے کام لیں تو عزیزان گرامی یہ ناانصافی ہوگی۔ عزیزو، جو اللہ قرآن میں بیان کر سکتا ہے اسے ہمیں حتیٰ شب عاشور میں بیان کرنا ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں آج 8ویں محرم کی شب کو اس واقعے کو چھیڑ نہیں رہا ہوں، ہو سکتا ہے 11ویں محرم کو اسے بیان کر دوں، کیونکہ یہاں تو مجھے ابھی تک الحمدللہ کوئی ایسا ملا نہیں، لیکن مولانا صاحب سامعین میں کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو مولانا سے بڑے ملا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی بہت باشعور یہ کہنے لگے کہ لیجیے 8ویں محرم کی شب میں داستان یوسف و زلیخا بیان کر رہے تھے، ان کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ نے یہ داستان اس لیے نہیں بیان کی ہے کہ یہ کہانی ہے، قصے ہیں، بلکہ درس عبرت ہے۔ عزیزان محترم، لیکن پھر بھی تھوڑی سی احتیاط کرتے ہوئے میں آج اس کو اسکپ کرتے ہوئے 11ویں محرم پہ ٹالتے ہوئے آج میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک دوسرے نبی کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ عزیزان محترم، یہ سلسلہ نبوتوں کا نسل ابراہیمی میں چلتا رہا، شریعت ابراہیمی کو مختلف انبیاء پھیلاتے رہے، آگے بڑھاتے رہے، ترویج اس کی کرتے رہے، دنیا میں یہ شریعت ابراہیمی پھیلتی چلی گئی، اور اس سلسلے میں اب اس نسل ابراہیمی میں 2 بڑے نبی آتے ہیں، اور وہ 2 بڑے نبی صاحبان اقتدار بھی ہیں، صاحبان حکومت بھی ہیں، صاحبان سلطنت بھی ہیں۔ عزیزو، ایک باپ ہے اور ایک بیٹا، اور اللہ نے دونوں کو حکومت سے نوازا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپ اور بیٹے دونوں کو اللہ نے اقتدار عطا کیا، دونوں کو حکومت عطا کی۔ عزیزان گرامی، باپ کا نام ہے جناب داؤد، بیٹے کا نام ہے جناب سلیمان۔ آج میں ذکر داؤدی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ذرا تھوڑی دیر آپ کو اقتدار سلیمان کی فضا میں لے کے چلنا چاہوں گا۔ آج میں تاریخ انبیاء کے بہت ہی مقتدر نبی کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ عزیزان محترم، جب اس کے اقتدار کا تذکرہ ہوگا اور محسوس ہوگا کہ وہ کتنا صاحب قدرت تھا، جب اس کی سلطنت، اس کی قدرت، اس کا پاور، اس کی طاقت، اس کی حکومت، اس کی سلطنت، اس کی فوج، اس کے لشکر، اس کے تخت و تاج کا جب تذکرہ ہوگا، اور جب اس کی سلطنت و حکومت کا بلند معیار ذہن میں آ جائے گا، تب یہ سمجھ میں آئے گا کہ جب اس کا اقتدار اتنا بلند ہے تو اس کا اقتدار کہاں ہوگا کہ جس کے انگوٹھی کے صدقے میں اس کو یہ اقتدار ملا ہے، جس کی انگوٹھی کے صدقے میں اسے یہ اقتدار ملا ہے۔ میں شاید سب تک اپنی بات نہیں پہنچا سکا، کبھی کبھی مجلس کے شروع میں ہی جملہ ایسا آ جاتا ہے جو عروج کے وقت میں آتا ہے، عزیزان گرامی، مگر وہ تمہید کا نظر ہو جاتا ہے، تمہید کی نظر ہو جاتا ہے وہ ابتدائی جملہ۔ خیر، جناب سلیمان، قرآن مجید نے کئی جگہوں پہ جناب سلیمان کے اقتدار کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر یہ آپ کو آگے بیٹھے ہوئے لوگوں کو تکلیف نہ ہو تو یہ والا فین آن کر دیں گے تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی ذرا سا۔ بہت شکریہ۔ سلام پڑھتے ہیں، آپ لوگ سمٹ کے آ کے بیٹھ بھی جائیں، سمٹ سے بات نہیں کرنا پڑے گا، تھوڑا سا آگے آ جائیں، پلیز آگے آ جائیں۔ میری گزارش یہی ہے کہ آپ جو 3-4 دن آ رہے ہیں وہ زیادہ مومنین کی آمد کے دن ہیں، تو پہلے ہی سے آپ لوگ تھوڑا سا سمٹ کے بیٹھا کریں تو اور بہتر رہے گا۔
مجھے شرمندگی ہوتی ہے، میزبانوں کو شرمندگی ہوتی ہے کہ بار بار آپ سے کہنا پڑتا ہے بیٹا ذرا سا آپ آگے آ جائیے، بیٹا ذرا سا آگے آ جائیے پلیز، آپ کو تھوڑا سا گردن میں تکلیف ہوگی مگر دوسروں کو جگہ مل جائے گی. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، جناب سلیمان کا مختلف سوروں میں تذکرہ ہوتا ہے، آپ کے اقتدار کا، آپ کی حکومت کا، آپ کی سلطنت کا. چنانچہ میں پہلے سورہ سبا کی سورہ 7 کی آیت نمبر 35 اور 36 آپ کے حوالے کرتا ہوں. خالق کائنات نے جناب سلیمان علیہ السلام کے اقتدار کو بیان کرتے ہوئے سورہ 7 کی آیت نمبر 35 میں فرمایا قال رب اغفر لی، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، لا ينبغی لأحد من بعدی. جناب سلیمان نے آواز دی خدایا مجھے معاف کر دے، میری مغفرت فرما. انبیاء معصوم ہونے کے بعد بھی مسلسل استغفار کرتے رہتے تھے. کہیں نہ کہیں عظمت خدا کے سامنے خضوع کی نشانی بھی ہے اور اپنے درجات میں بلندی کا ذریعہ بھی ہے. خطا اور گناہ پہ ہمیشہ استغفار نہیں کیا جاتا. استغفار ایسے بھی میرے بھائیوں کرتے رہا کریں، اس لیے کہ اگر خطا نہ بھی ہو تب بھی اپنے درجے کی بلندی کا سبب بنتا ہے استغفار. چنانچہ جناب سلیمان استغفار کر رب اغفر لی، خدایا میری مغفرت فرما، میری مغفرت فرما. وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اور خدایا مجھے ایسا ملک عطا فرما دے، مجھے ایسی قدرت دے دے، ایسی سلطنت دے دے، ایسی حکومت دے دے کہ میرے بعد کسی کو پھر عطا نہ ہو. اتنی تو میری طرف متوجہ رہیے گا حضرات، اتنی تو عربی آپ سب جانتے ہیں. لا ينبغی لأحد من بعدی. سلیمان نے یہ نہیں کہا کہ خدایا مجھے ایسی حکومت دے دے کہ جیسی کسی کو نہ دی ہو، یہ کہا ایسی حکومت دے کہ پھر میرے بعد کسی کو نہ ملے. اس کا مطلب سلیمان کی نظر میں کچھ صاحبان اقتدار تھے جنہیں اللہ سلیمان سے بہتر سلطنتیں دے چکا تھا، قدرتیں دے چکا تھا، اختیار دے چکا تھا سلیمان سے پہلے، جو عالم شہود میں آنے والے ہیں. عزیزان محترم، آواز آئی لا ينبغی لأحد من بعدی، اور پھر قرآن کہتا ہے فسخرنا له الريح تجری بأمرہ. ہم نے سلیمان کے قبضے میں ہوا کو قرار دے دیا تھا، اور یہ ہوا توجہ رکھیے گا پر مل کے سلام پڑھیں آسانی سے مجھ تک پہنچے گی. سلام پڑھیں پر محمد وآل محمد. فسخرنا له الريح، ہم نے سلیمان کے قبضے میں ریح کو یعنی ہوا کو قرار دیا. تجری بأمرہ، ہوا چلتی تھی سلیمان کے امر سے، سلیمان کے حکم سے، سلیمان کے اذن سے. کتنا صاحب اختیار نبی ہے کہ ہوا اس کے قبضے میں ہے، ہوا چلتی ہے تو اس میں سلیمانی چلتی ہے. عزیزان گرامی، یہ سورہ 7 تھا. سورہ سبا کی، سبا یمن کا پرانا نام ہے، اس نام کا سورہ بھی ہے قرآن میں. سورہ سبا کی آیت نمبر 12 میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے جناب سلیمان کے اسی اقتدار کو بیان کرتے ہوئے وَلِسُلَيْمَانِ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. ہم نے ہوا کو سلیمان کے کنٹرول میں، قبضے میں قرار دیا تھا. اب سلیمان صبح کے وقت مشرق میں ہوتے تھے، شام کے وقت مغرب میں ہوتے تھے. محسوس کیا ذرا اگر آپ کو عزیزان گرامی تاریخ انبیاء میں قدرت انبیاء اور فضائل انبیاء کے گوشے مل جائیں تو عظمت پروردگار کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ وجد میں آ کے میرے ساتھ چل سکتے ہیں. غدوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. سلیمان کی کیفیت یہ تھی، ایسا اقتدار تھا کہ صبح مشرق میں ہوتی تھی، شام مغرب میں ہوتی تھی. قرآن نے شہر کا لفظ استعمال کیا ہے. ایک مہینے میں جتنا اس زمانے میں سفر ہوتا تھا اتنا سلیمان لمحے میں کرتے تھے.
غدوها شہر، ایک مہینہ، شہر رمضان الذی، سنا آپ نے؟ شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، شہر کہتے ہیں ربی مہینے کو، مہینے بھر کا سفر لمحے بھر میں جو نبی طے کرتا تھا ہوا پہ کنٹرول کے نتیجے میں، اسے سلیمان کہتے ہیں۔ غدوها شہر ورواحها شہر، عزیزان گرامی ایک ایک مہینے میں صبح، ایک ایک مہینے کا سفر صبح شام میں طے کرتے ہیں سلیمان۔ کائنات کے دنیا کے اس گوشے میں صبح ہے، دنیا کے اس گوشے میں شام کو ہے۔ عزیزان گرامی چھٹے امام سے پوچھا گیا تھا کہ یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ اقتدار رکھنے والے کون سے حکمراں گزرے ہیں؟ تو آپ نے 2 کافر بادشاہوں کا نام لیا اور 2 اللہ والے بادشاہوں کا نام لیا کہ انہوں نے اپنے زمانے کی پوری آباد دنیا پہ حکومت کی تھی۔ کافر نے بخت نصر کا نام لیا اور نمرود کا۔ نمرود اور بخت نصر نے اپنے زمانے میں آباد پوری دنیا پہ حکومت کی تھی۔ اور الہی بادشاہوں میں ایک جناب ذوالقرنین ہے جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ قرآن ان کے بارے میں یہ ہے کہ جب پہنچے مشرق سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہ تو کچھ اور منظر دیکھا، سورج کو غروب ہونے کی جگہ دیکھے پہنچے تو کچھ اور منظر دیکھا۔ وہ بھی لمحے بھر میں، دن بھر میں یا لمحے بھر میں مشرق و مغرب کا سفر کر لیتے تھے۔ جناب ذوالقرنین، اور دوسرا نام جناب سلیمان کا ہے۔ ایسے صاحب اقتدار نبی۔ میں تھوڑی تمہید استوار کر رہا ہوں چونکہ ہمارا ٹاپک ہے تاریخ انبیاء کے جھروکے، پھر دوسرا حصہ ہے فضائل آل محمد کی جھلکیاں۔ تو تاریخ انبیاء تھوڑی دیر آپ سنتے رہیں تو فضائل کا خود بخود آ جائے گا آپ کو۔ عزیزان گرامی جناب سلیمان کے لیے قرآن کہتا ہے ہم نے سلیمان کے قبضے میں قرار دے دیا تھا ہوا کو۔ اب عزیزان گرامی سلیمان کا اقتدار ایسا تھا، جناب سلیمان کے سلسلے میں خود جناب سلیمان کی زبانی قرآن کہتا ہے سارا اقتدار رکھنے والے، ساری چیز رکھنے والے، مگر میں نے اپنی مجلس کا ایک ٹاپک اور بتایا ہے، عظمت علم و علما، اور میں نے کہا کہ اللہ نے جب بھی کسی کو برتری عطا کی ہے، فضیلت عطا کی ہے، تو معیار فضیلت جی علم کو قرار دیا ہے۔ چنانچہ جب سورہ نمل میں آ جائیے، سب سے زیادہ جناب سلیمان کا تذکرہ سورہ نمل میں ہوا ہے۔ نمل کہتے ہیں چونٹی کو، قرآن میں چونٹی کے نام کا بھی سورہ ہے، ہاتھی کے نام کا بھی سورہ ہے۔ سورہ نمل بھی ہے، سورہ فیل بھی ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ سورہ نمل کی آیت نمبر 15 سے لے کے آیت نمبر 42 تک آپ کے حوالے کروں گا۔ آیت نمبر 15 سے 42 تک، جس میں تسلسل سے جناب سلیمان کے اقتدار کا ذکر ہو رہا ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 15 میں خالق کا کلام ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان دونوں کو علم عطا کیا۔ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ، ان دونوں نے کہا کہ خدا کی تعریف ہے، حمد و ثنا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے بہت سے بندوں پہ، صالح اور نیک بندوں پہ فضیلت عطا کی۔ عزیزان گرامی یہاں بھی دیکھیے سلیمان کو اقتدار ملا، ہوا پہ کنٹرول ملا، چرندوں پرندوں پہ حکومت ملی، مگر اقتدار پانے کے بعد یہ نہیں کہا کہ ہمیں فضیلت عطا کی۔ جب علم ملا تو کہا کہ فضیلت عطا کی۔ معیار فضیلت علم ہے، علم ہے۔ آواز آئی الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ الصالحین، خدا کی تعریف ہے کہ اس نے ہمیں بہت سے اپنے صالح بندوں پہ فضیلت عطا کی ہے۔ صالح بہت سے، کثیر، یہاں پہ بھی یہ نہیں کہا نبی نے، توجہ چاہ رہا ہوں قرآن ہے یہ، نبی نے یہ نہیں کہا، اللہ نے نبی کی زبانی یہ نہیں کہلوایا، یہ نہیں نقل کیا قرآن نے۔ سلیمان نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے ہمیں اپنے بندوں پہ فضیلت، اپنے عباد صالح پہ فضیلت عطا کی کہ سارے بندے آ جائیں۔ اللہ کثیر، کثیر کا لفظ رکھا ہے، بہت سے ایسے اچھے بندے ہیں جن پہ ہمیں فضیلت ہے۔ اس کا مطلب کچھ ایسے ہیں جن پہ فضیلت نہیں ہے۔ کیا سن رہے ہیں؟ میرے ساتھ نہیں ہے، ضرورت نہیں نام لے لے کے ساری بات کہی جائے، آپ کے اذان پہنچ رہے ہیں نا۔ اللہ کثیر من عبادہ، بہت سے ایسے اچھے بندے ہیں جن پہ فضیلت ملی۔ اس بہت کے مقابلے میں کچھ آتا ہے، کچھ ایسے ہیں
کہ جن کا اعتراف سلیمان کو ہے کہ ہم سے افضل ہیں، ہم سے بہتر ہیں۔ عزیزان گرامی، اب قرآن مجید آیت نمبر 16 میں کہتے شاہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ نمل کی وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ، ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا۔ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ۔ یہ وارثہ سلیمان، یہ وہ آیت ہے جو آیت بی بی نے دربار خلافت میں غاصب خلافت کے خلاف خطبہ دیتے ہوئے دلیل کے طور پیش کی تھی۔ ان آیتوں میں سے ایک اہم آیت یہ ہے جب وہ جھوٹا تخت خلافت میں بیٹھ کے یہ کہہ رہا تھا، جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم گروہ انبیاء نہ وارث بناتے ہیں نہ وارث بنتے ہیں، تو بی بی نے کہا تو قرآن کے مقابلے میں جھوٹی حدیث لاتا ہے، یا سلیمان وارث بن رہے ہیں وہ بھی نبی، داؤد وارث بنا رہے وہ بھی نبی۔ تو قرآن کے مقابلے میں اپنی گڑی کی حدیث لاتا ہے، یہاں دونوں نبی ہیں، وارث بنانے والا بھی اور وارث بننے والا بھی۔ یہی آیت پیش کی بی بی نے۔ تو چنانچہ اب بی بی قرآن کہتا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُد، سلیمان وارث بن گئے کس کے؟ داؤد کے، اور سلیمان کو وراثت ملی داؤد سے۔ تو آواز دیتے ہیں یا ایھا الناس عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اے لوگو اللہ نے ہمیں پرندوں کی زبان سکھائی ہے۔ علمنا منطق الطیر، ہمیں نطق طیر سے باخبر کیا ہے۔ بڑی محنت سے سجا کے کچھ گفتگو لایا ہوں، گفتگو لائے گا نہ جانے پر بڑا بھروسہ ہے آپ سب کی سماعتوں پر میرے ساتھ چلیے گا۔ عزیزان گرامی، علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی زبان سے اللہ نے باخبر کیا ہے۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، میں نے اس دن عرض کیا تھا مین عربی میں تبعیض کے لیے آتا ہے، کل شے ساری باتیں، من کل شے سب میں سے تھوڑا تھوڑا۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، میرے ساتھ چلنے والے کی عاشقوں، علمنا منطق الطیر وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، سلیمان نے کہا اللہ نے ہمیں سب میں سے تھوڑا تھوڑا دیا ہے۔ یہ صاحب اقتدار نبی ہے جو یہ کہہ رہا ہے ہمیں تھوڑا تھوڑا ملا ہے۔ کوئی ایسا بھی ہے جس کے لیے قرآن نے کہا وَكُلَّ شَيْءٍ، ہم نے سب کچھ عطا کر دیا۔ جملہ سننا پورا مجمع میرے ساتھ آ جائے۔ وہ مزاج سلیمان کا ہے جو من کل کا ہے، تھوڑے کا ہے، بعض کا ہے۔ یہ مزاج علی کا ہے جو کل کا ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، میرے ساتھ چلنا سنو۔ یہ مزاج علی کا ہے جو کل کا۔ جب مزاج کل کا ہوتا ہے تب یہ معیار دیکھنے کو ملتا ہے کہ آنے والا سائل ایک روٹی کا مطالبہ کرتا ہے، اونٹوں کی پوری قطار دی جاتی ہے۔ کل کا ہے۔ جب کل کا مزاج ہوتا ہے تب یہ شان دیکھنے کو ملتی ہے کہ آنے والا ایک روٹی کا مطالبہ کرتا ہے۔ علی نے آواز دی، سفر پہ جا رہے ہیں، اونٹوں کی قطار ساتھ میں ہے، اثاثے لدے ہوئے ہیں، سامان سفر تیار ہے۔ مولا بھوکا ہوں، روٹی چاہیے۔ کہ کمبر روٹی سائل کے حوالے کر دو۔ کہ مولا روٹی تو دسترخوان میں ہے، کہ دسترخوان کے ساتھ دے دو، دسترخوان کے ساتھ دے دو۔ کہ مولا دسترخوان اونٹ کی پشت پہ ہے، کہ اونٹ کے ساتھ دے دو۔ کہ مولا اونٹ اونٹوں کی قطار میں ہے، کہ پوری قطار دے دو۔ کمبر پیچھے ہٹ گئے، میں کہوں گا کمبر تم کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ کہ دریائے سخاوت جوش میں ہے، کہیں میں بھی سائل کے حوالے نہ ہو جاؤں۔ اللہ گرامی، ایک روٹی کے بدلے میں پوری اونٹوں کی قطار دینے والے سخی کو حیدر کہتے ہیں۔ کسی نے آ کے علی سے بتایا کہ حاتم طائی بہت سخی ہے، وہ 40 دروازے ہیں گھر پہ اور ہر دروازے سے سائل کو عطا کرتا ہے، وہی سائل وہاں بھی جاتا ہے، وہاں بھی جاتا ہے، وہاں بھی کہیں سے واپس نہیں لوٹایا جاتا ہے، ہر دروازے سے دیا جاتا ہے۔ کاش علی کا جملہ سب تک پہنچ جائے۔ مولا نے پوچھا یہ بتاؤ تم حاتم کی تعریف کر رہے ہو یا برائی کر رہے ہو؟
میں کچھ کہہ رہا ہوں. حاتم کی تعریف کر رہا ہوں, برائی کر رہا ہوں. کہ مولا برائی کیا ہے؟ کہ ارے ایک ہی در سے اتنا کیوں نہیں دے دیا جاتا کہ دوسرے پہ جانے کی ضرورت نہ ہو. تو یہ ایک روٹی کے بدلے میں پوری قطار دینے والے ہیں. چنانچہ جناب سلیمان کہتے ہیں علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء, ہمیں جانوروں کی, ہمیں پرندوں کی آواز سے باخبر کیا گیا ہے, اس کی زبان جانتے ہیں, اور ہمیں سب میں سے تھوڑا تھوڑا دیا گیا ہے. آپ نے اقتدار سلیمانی محسوس کر لیا. سلیمان کی اپنے زمانے پہ میں رائج آباد, اپنے زمانے میں آباد پوری دنیا پہ حکومت تھی. چرند پہ, پرند پہ, حتیٰ ذوالقرنین وغیرہ, جناب ذوالقرنین وغیرہ کی بھی حکومت سلیمان سے نیچے تھی. بخت نصر و نمرود کی حکومت جو میں نے کہا وہ بھی صرف انسانوں پہ تھی. مگر سلیمان کا اقتدار سب سے بڑا اس لیے ہے کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جناتوں کو حکومت تھی, حیوانوں کو حکومت تھی, چرند کو حکومت تھی, پرند کو حکومت تھی, ہوا میں حکومت تھی, خلا میں حکومت تھی, فضا میں حکومت تھی. توجہ چاہ رہا ہوں. اب لوگ پوری دنیا پہ سلیمان کو, اور جو ہمارے یہاں محاورہ بولا جاتا ہے نا کہ پتا پتا بھی ہلتا ہے تو فلاں کی اجازت سے, یہ محاورہ دور سلیمانی میں صحیح ثابت ہو رہا تھا کہ پتا بھی ہلتا تھا تو اذن سلیمانی سے. اس لیے پتا ہلے گا ہوا سے, ہوا چلے گی اذن سلیمانی سے. یہ محاورہ بالکل صحیح بن رہا, ثابت ہو رہا تھا کہ پتا پتا ہلتا تھا تو اذن سلیمانی سے ہلتا تھا, ہوا چلتی تھی تو اذن سلیمانی سے چلتی تھی. عزیزان گرامی, اب وہ سلیمان ایسا اقتدار رکھنے والا, میں آپ کو بڑی تیزی سے فضائل کی وادی میں لے کے چلوں. میں نے تمہیدیں استوار کر دی ہیں, مجمع ماشاءاللہ پوری طریقے سے آ چکا ہے. عزیزان گرامی, اب میں سلیمان کے اقتدار کے نمونے پیش کرتے ہوئے فضائل حیدر, فضائل پنجتر کی کچھ جھلکیاں آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا. قرآن مجید اسی سورہ نمل میں ارشاد فرماتا ہے حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملة یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. چلتے چلتے, سفر کرتے کرتے, اپنی رعایا کو دیکھتے دیکھتے جناب سلیمان وادی نمل میں آ گئے, چونٹیوں کے علاقے میں آ گئے. چونٹیوں کے وادی اور علاقے میں آئے, اور جیسے ہی وادی نمل میں پہنچے, چونٹیوں کی عزیزان گرامی قطاریں تھی, چونٹیاں جا رہی تھیں کہ چونٹیوں کی سردار نے تمام چونٹیوں سے خطاب کرتے ہیں, باتیں کرتے ہوئے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, اے چونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ, اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ, کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل ڈالے. وہم لا یشعرون, اور یہ لوگ وہ ہیں جو شعور نہیں رکھتے. اللہ اکبر, کیا سننا ہے میرے عزیزو. عزیزان, حالات کے تقاضے ہوتے ہیں, کئی بار ہم لوگ یہاں سے ہر لفظ کی وضاحت نہیں کر سکتے, یہ مان کے چلتے ہیں اشارے ہمارے ہوتے ہیں, اور فہم با فہم مجمع کی ہوتی ہے. بہت توجہ, ہم لا یشعرون, سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے. ایک چھوٹا سا معمولی سا جانور یہ کہہ رہا ہے کہ شعور نہیں رکھتے انسانوں کے لیے, یہ بے شعور ہے, شعور نہیں رکھتے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں کچل ڈالے. آپ مجھے انصاف سے بتائیے گا کہ چونٹی نے بے شعور کس کو کہا تھا؟ کیا سلیمان کو؟ چونٹی بھی نبی کو بے شعور تو نہیں کہہ سکتی نا. کس کو بے شعور کا؟ سلیمان کو نہیں کہا, بلکہ اصحاب سلیمان کو کہا. نبی کو نہیں کہا, نبی کے اصحاب کو کہا. چونٹی بھی نبی کو تو بے شعور نہیں کہہ سکتی نا. عزیزان گرامی, اب جناب سلیمان آگے بڑھے, اور آگے بڑھنے کے بعد جناب سلیمان نے دیکھ قرآنی وادی میں بڑی نزاکتوں سے آپ کو لے کے چلنا ہے. اگر آپ میرے ساتھ مجلسی انداز میں چلے تو مجھے لگے گا کہ میری بات پہنچ رہی ہے. عزیزان گرامی, جناب سلیمان آگے بڑھے. قرآن کہتا ہے غصہ نہیں, جلال میں نہیں آئے. جناب سلیمان کو جلال بھی خوب آتا تھا, سلطنت تھی نا, تو سلطنت کے معیار کے اعتبار سے غضب بھی آتا تھا. ابھی آگے آئے گا, دوسرے جانب پہ غصہ کیا ہے, مگر یہ غصہ نہیں ہے, یا مسکرائے ہنسے ہیں. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا,
جیسی چوٹی کی بات سنی مسکرائے، تبسم مسکرائے، پھر ہنس دیے، ضاحکن ہنس دیے، تبسمہ یعنی مسکرائے، تبسم کیا، ضاحکن یعنی ہنس دیے باقاعدہ۔ سلیمان کو ہنسی آ گئی من قول ہے اس کی بات سن کے۔ اور عزیزان گرامی پھر آواز رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، خدایا مجھے اس بات کی توفیق دے دے کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں ان نعمتوں پر جو تو نے مجھے عطا کی ہیں اور ان نعمتوں پر جو میرے والدین کو عطا کی ہیں۔ گویا یہاں سے ایک پیغام ملا کہ جب شکر خدا کرو نعمتوں پر تو اپنے ساتھ ساتھ اپنے والدین کو بھی یاد رکھو۔ وعلی والدی آگے بڑھے، اور بڑھنے کے بعد جناب سلیمان نے چونٹی کو اٹھایا، اپنے ہاتھوں پہ لیا، کہ تو نے کیسے کہہ دیا کہ ہم تجھے کچل ڈالیں گے؟ کیا تجھے ہماری عصمت کا بھروسہ نہ تھا؟ ہماری عصمت کا بھروسہ نہ تھا؟ کیسے تو نے کہہ دیا کہ ہم کچل ڈالیں گے؟ چونٹی نے جناب سلیمان سے کہا اے نبی خدا، ایک معافی اور ایک افتخار، کاش سارے مشبے تک غدیری انداز میں بات پہنچ جائے۔ بہت توجہ چاہوں گا، بہت بھروسے کے ساتھ آپ کی سماعت پہ جملہ حوالے کر رہا ہوں۔ ایک معافی اور ایک افتخار کا کیا؟ کہ معافی اس بات کے لیے کہ میں نے لا یشعرون کا لفظ استعمال کیا، مگر یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میں نے بے شعور آپ کو نہیں کہا ہے، بلکہ آپ کے نقش قدم پہ چلنے والوں کو کہا ہے، آپ کے پیچھے چلنے والوں کا ہے، آپ کے ساتھ آنے والوں کا ہے۔ ہم نے دوسرے انسانوں کو کہا بے شعور، آپ کو تو ہم کہہ نہیں سکتے۔ اور افتخار یہ ہے، نبی خدا مجھے معاف کیجئے گا مگر افتخار بیان کر دوں، میرا افتخار یہ ہے کہ آپ کے اصحاب آپ کے نقش قدم پہ ہیں، میں آپ کے ہاتھوں پہ ہوں، میں آپ کے ہاتھوں پہ ہوں۔ غدیریوں بہت معمولی سا جانور ہے مگر یہ بھی بتا رہا ہے جو نبی کے نقش قدم پہ چلے وہ اور ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھوں پہ ہے۔ جو نبی کے ہاتھوں پہ، ایک سبا پڑھے پر محمد والے ہوں۔ حضرات میں دیکھ رہا ہوں کہ عام حالات کے لحاظ سے اب جگہ بالکل بچی نہیں ہے، تقریباً مجمع پورا ہو چکا ہے، جگہ پیک ہو چکی ہے، پھر بھی اگر تھوڑی بہت کچھ جگہ آپ بنا سکتے ہیں باہر رہنے والے ساتھیوں کے لیے تو بتا دیں۔ کچھ لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں اندر جگہ نہیں ہے تو آ نہیں پا رہے ہیں، اور ابھی کچھ آنے بھی والے ہیں۔ صلوات پڑھتے تھوڑا اور سمجھ جائیں لوگ۔ اب میں آپ سے گزارش نہیں کر سکتا تھا مگر میزبانوں نے مجھ سے کہا ہے، لہٰذا میرا فریضہ بنتا ہے کہ میں آپ کو متوجہ کروں کہ کچھ لوگ ابھی باہر ہیں، تھوڑا سمٹ کے بیٹھا کیجئے تاکہ ان لوگوں کو جگہ مل جائے۔ یہ محرم کی برکتیں ہیں کہ جو سال بھر اپنی مشغولیات کی وجہ سے نہیں آ پاتے ہیں، اللہ محرم میں ان کو بھی توفیق دے دیتا ہے۔ دور دراز سے اپنی ساری مشغولیتیں چھوڑ کر کے یزدار 10 دن امام بارگاہ میں بیوی کو غصہ دینے آتے ہیں۔ اور چاہے رمضان مبارک کا ایک مہینہ ہو کہ جب پورے سال نظر آنے والے نظر نہ آئیں مگر رمضان میں نظر آ جائیں، پورے سال نظر نہ آنے والے رمضان میں نظر آ جائیں، یہ محرم کے 10 دن ہوں کہ پورے سال دکھائی نہ دینے والے دکھائی دے جائیں، تو خدا کے لیے کبھی طنز نہ کرنا ان پہ، کبھی ٹونٹ نہ کرنا ان پہ، ان کا استقبال کرنا، ان کو ویلکم کرنا۔ کیا پتا کون اپنی کس مجبوری کی وجہ سے نہیں آ پاتا ہے، ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے اس کے بارے میں۔ خوش آمدید ہے اس کو کہ جو اس 10 دن میں آتا ہے زہرا کا مہمان بنتا ہے، اس 30 دن میں آتا ہے اللہ کا مہمان بنتا ہے۔ میں سخت مخالف ہوں اس طرح کے بے تکے واٹس ایپ اور فیس بک میسجوں کا جو محرم اور رمضان سے پہلے شروع کیا جاتا ہے، اسپیشلی رمضان میں، کہ سال بھر کے کھوئے ہوئے نمازی مل گئے۔ گنہگار ہے ایسے تبصرے کرنے والے۔ اللہ کے عبادت گزاروں پہ نگیٹو کمیز پاس کرنے کا حق کس نے دیا ہے؟ کیا پتا میرے 365 دن قبول نہ ہو، اس بندے کے خلوص کے ایک دن قبول ہو جائے۔ نیتوں پر جاننے والا خدا ہے۔ یہ زہرا اور زہرا سے کے بچے بیٹے سے محبت ہے،
کہ اپنی تمام مشغولیات چھوڑ کے 10 دن یہ عزادار آتے ہیں. عزیزان گرامی، تو جناب سلیمان کہتے ہیں، اچھا میں نے جملہ کہا نا کہ چونٹی نے یہ کہا، بتا دیا نقش قدم پہ چلنے والے اور ہوتے ہیں، ہاتھوں پہ آنے والے اور ہوتے ہیں. میں چونٹی اور انسان کا موازنہ نہیں کر رہا ہوں، جو بات کہنا چاہتا تھا وہ غدیریوں تک پہنچ گئی. اور کر رہے ہیں عزیزان گرامی، ذرہ ذرہ ہے، آفتاب آفتاب ہے. عزیزوں، نقش قدم پہ چلنے والا اور ہے، ہاتھوں پہ آنے والا اور ہے. اور یاد رکھیے گا، دنیا چاہے کتنے بھی تمغے دینے کی کوشش کرے، مگر جس کو نبی نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اس کا رتبہ الگ ہے. بھلے حافظ مگر قرآن کے حامل ہو نہیں سکتے. میں مجمع کو بیدار کرنے کے لیے 4 مصرے حوالے کر رہا ہوں. بھلے حافظ مگر قرآن کے حامل ہو نہیں سکتے. خلیفہ بن کے حیدر کے مقابل ہو نہیں سکتے. اگر اجماع امت سب کا ایگری کرنا، اگر اجماع امت کر بھی دے ثابت، تو کیا شاعر نجس ذرے زمین کے ماہ کامل ہو نہیں سکتے. نجس ذرے زمین کے ماہ کامل ہو نہیں سکتے. جناب سلیمان اب آتے ہیں. میں آپ کو آخری اور اہم ترین مرحلے پہ لے کے آیا ہوں. ساری تمہیدیں استوار کر رہا تھا اس مرحلے کے لیے. بہت دلچسپ والی میں آپ کو لے کے آیا ہوں اور بہت لطف آئے گا. 5-7 منٹ روکنا چاہوں گا. عزیزو، جناب سلیمان اپنی رعایا کے درمیان سفر طے کرتے کرتے ایک جگہ آتے ہیں، بڑے میدان میں، بڑے مقام پہ، جہاں سب کو آواز دیتے ہیں کہ سب آئے، ہماری پوری رعایا اکٹھا ہو. اور اب تخت سلیمانی ہوا کے دوش پہ سوار ہے. دوش ہوا پہ معلق ہے، اوپر بلندی پہ، جیسے یہ ہے بلندی پہ. عزیزو، یہ تو سہارا ہے نا، پلر ہے، ستون ہے، تار ہے، وائر ہے، لوہے ہے. ہوا پہ تخت سلیمانی دوش ہوا پہ معلق ہے. نہ کوئی پلر ہے، نہ کوئی سہارا ہے، نہ کچھ. ہوا کے دوش پہ جناب سلیمان اپنے تخت کے ساتھ ہے اور عصا پر اپنی ٹھڈی کو، سر کو ٹیکے ہوئے ہیں اور ایسے پوری رعایا کا معائنہ کر رہے ہیں. دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف پوری رعایا سامنے ہے. جناب سلیمان ہر طرف دیکھ رہے ہیں. عزیزو، ایک طرف انسانوں کی صفیں ہیں، ایک طرف جانوروں کی صفیں ہیں، ایک طرف جناتوں کی صفیں ہیں. جانوروں میں چرند ایک طرف ہیں، پرند ایک طرف ہیں، زمین کے جانور الگ ہیں، ہوا اور فضا میں رہنے والے جانور الگ ہیں. یہ سب قطار بنائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں. یہ تفسیر پیش کر رہا ہوں، اپنے گھر کی روایت کہانی نہیں پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، اقتدار سلیمانی محسوس کیجئے گا. سب پہ حکومت سلیمان. ایک صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور صدا پر محمد وآل محمد. ماشاءاللہ میری بات یہاں سے لے کے وہاں تک سب بغور سن رہے، سب تک پہنچ رہی ہے. ایک انتظامیہ کے طور پہ ذرا آپ کی طرف سے ذرا سا خلل واقع ہوتا ہے، مجبوری ہے، شاید ایسا ہی بنانا وہاں بھی رہا ہوگا. میں واپس آتا اپنی گفتگو پہ. عزیزان گرامی، جناب سلیمان عصا پہ اپنے سر کو ٹیکے ہوئے رعایا کا معائنہ کر رہے ہیں. انسانوں، جناتوں، چرندوں، پرند سب کی فوج ہے، سب کی قطاریں لگی ہوئی ہیں. اتنے بڑے مجمع میں لاکھوں کا، کروڑوں کا، نہ جانے کتنا مجمع رہا ہو، سب کو ملا کر کے چھوٹے چھوٹے چونٹی اور مچھر جیسے معمولی جانور بھی ہے نا، لاکھوں اور کروڑوں کے مجمع میں ایک معمولی سا پرندہ نظر نہیں آیا. چھوٹا سا پرندہ، 1 انچ آدھے انچ کا پرندہ نظر نہیں آیا. ہم اردو میں سے ٹڈی کہتے ہیں، عربی میں ہدہد کہا جاتا ہے. جو بڑے ہیں بچوں کو سمجھاتے یہاں کیا کہتے ہیں اس کو. معمولی سا پرندہ، چھوٹا سا، اتنا بڑا سا پرندہ، 1 انچ آدھے انچ کا پرندہ ہدہد نظر نہیں آیا. عزیزان گرامی، مزاج نبوت پہ بار گزر گیا. چھوٹا سا پرندہ
نظر نہیں آیا. جناب سلیمان کہتے مان لیا معاف کیجیے گا آیتیں پڑھتا ہوں تو ذرا وقت زیادہ ہو جاتا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں آیتوں کے سارے بچوں کے لیے ایک وزن پیدا ہو جائے گفتگو میں. مان لیا لا ارى الهدهد ام كان من الغائبین. ارے مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں, کہیں وہ غائب تو نہیں ہو گیا, وہ ابسینٹ تو نہیں ہو گیا, وہ غیر حاضر تو نہیں ہو گیا. مان لیا لا ارى الهدهد, مجھے کیا ہو گیا کہ میں ہدہد کو دیکھ نہیں پا رہا ہوں. عزیزان گرامی, اتنے بڑے مجمع میں ایک معمولی سا پرندہ نظر نہ آیا, نگاہ نبوت پہ ڈھونڈ لیا. میرے ساتھ چلنا, اشاروں میں میرے ساتھ چلنا, نہ جانے کہاں کہاں تک بات پہنچ رہی ہے. پیغام محبت کا دینا چاہتا ہوں, سنو میرے ساتھ. نگاہ نبوت سے اتنا سا پرندہ اگر غائب ہوا عزیزوں اور بغیر اذن پیغمبر کے بھاگا, کیا سنا آپ نے؟ تو مزاج نبوت پہ بار گزرا. پتا چلا کہ نگاہ نبوت اتنی باریک ہوتی ہے کہ معمولی سا پرندہ بھی اگر چلا جائے بغیر اجازت کے تو نگاہ نبوت پہچان لیتی ہے. جب اتنے سے پرندے کو نگاہ نبوت ڈھونڈ لیتی ہے تو 6 فٹ کا لمبا چوڑا آدمی اگر میدان چھوڑ کے بھاگتا ممکن ہے کہ نبی نہ پہچانے, نبی نہ دیکھے. خوب جانتا ہے نبی, مگر وہ رحمت للعالمین ہے جو برداشت کر رہا ہے. 6.5 فٹ کا لمبا چوڑا آدمی نبی بلا رہے, میدان چھوڑ کے بھاگ رہا ہے. نبی کہتے ادھر آؤ, وہ جاتا ادھر, اور خود ہی نہیں صرف جاتا بلکہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ بلاتا, دوسروں کو. اللہ رے صبر پیغمبر اکرم رحمت للعالمین. اب نبی نے کہا میں کیا ہو گیا, میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں, کہاں ہے وہ؟ ام کان من الغائبین, وہ ابسنٹ ہو گیا ہے, غیر حاضر ہے. پھر غیث کے عالم میں کہتے ہیں لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَقْتُلَنَّهُ إِلَّا اور لَيَأْتِينِي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. جناب سلیمان کہتے ہیں میں اسے ذبح کر دوں گا, ذبح کر دوں گا. ہماری یہاں کی نظر میں معمولی پرندے کی ویلیو کیا ہے, حیثیت کیا ہے, مگر سلیمان کہتے ہیں میں ذبح کر دوں گا. یہ بہت سخت عذاب اور سزا مطلع کروں گا, مگر یہ کہ کسی جنرل ریزن کے ساتھ آئے, معقول عذر لے کر کے آئے. اب ہدہد آتا ہے, ہدہد آتا ہے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ, فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ, تھوڑے فاصلے پہ ٹھہرتا ہے ہدہد, اور وہیں سے آواز دیتا ہے کہ میں جیتو کا بے سبعین, جیتو کا من سبعین بے نبعین یقین. خطا معاف ہو حضور, میں ذرا سا سرحد سے باہر نکل گیا تھا مگر آپ کی ڈیوٹی نبھا رہا تھا. میں ملک سبا سے ملک یمن سے ایک یقینی خبر لے کے آیا ہوں, ڈاؤٹ فل نہیں ہے, یہ یقینی خبر کے ساتھ آیا ہوں. کیا خبر ہے؟ کہ میں نے دیکھا ہے قوم کو کہ جو سورج پرست ہیں زَيَّنَ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. شیطان نے, یہ جانور بول رہا ہے انسان کے لیے, جانور بھی کتنا بڑا ہے, آپ اس کی حیثیت دیکھیے. کہتا ہے کہ شیطان نے انسانوں کے برے عمل کو ان کے سامنے سجا کے پیش کیا ہے. زَيَّنَ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ, شیطان نے ان کے عمل کو زینت بخشی ہے, سجا کے پیش کیا ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ رأیتہم یسجدون للشمس, یہ سورج کی عبادت کرتے ہیں من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کے. غور کیجیے, ایک چھوٹا سا پرندہ انسان کی نفرین کر رہا ہے. یہ سب گمراہ ہو گئے ہیں, اللہ کو چھوڑ کے سورج کی عبادت کرتے ہیں. عزیزان گرامی پھر کہتا ہے وجدت امرأة تملکہم, وجدت امرأة تملکہم, ہم نے ایک عورت کو بھی دیکھا ہے جو ان کی ملکہ ہے, ان کی ملکہ ہے. اس عورت کو میں نے دیکھا, ان کی ملکہ ہے. اور قرآن کہتا ہے لہا اوتیت من کل شیء, بھائی جو سلیمان کے لیے کہا گیا ہے قرآن میں, اوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم, اسے سب میں سے تھوڑا تھوڑا دیا گیا ہے اور بڑا عظیم عرش ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ جناب بلقیس.
جیسے جناب زلیخا پہلے زلیخا تھی، بعد میں نبی کی بیوی ہو گئی تو جناب زلیخا، ویسے بلقیس ابھی سورج پرست ہے لیکن بعد میں جناب سلیمان کی شریک حیات بنی، لہٰذا کیا ہے جناب بلقیس، عزت سے نام۔ جناب بلقیس کا تخت ایسا تخت آج تک تاریخ بشریت میں نہیں بنا، 80 فٹ اونچا، 80 فٹ چوڑا اور سب زمرد و جواہرات سے سجا ہوا تھا۔ عزیزان گرامی، اب وہ تخت بلقیس بہت مشہور ہے، ملک سبا، ملک یمن کی ملکہ تھی۔ تخت بلقیس کہا کہ ایسا تخت ہے، جیسی جناب سلیمان نے سنا، آواز دی، میں دیکھتا ہوں کہ تو سچ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے۔ ہدہد کو ایک لیٹر لکھ کے دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جس پہ یہ لکھا تھا کہ یہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے جو رحمان الرحیم ہے، انہ من سلیمان، یہ سلیمان کی جانب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو شروع ہوتا ہے اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے۔ سورہ نمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ آیا ہے، سورہ تبرہ میں 1 بار بھی نہیں ہے۔ بڑے پہنچ گئے ہوں گے، بچوں کے لیے بتا رہا ہوں، جو سورہ برات ہے نا، سورہ توبہ جس میں اللہ کے خیز و غضب کا اعلان ہے نا، تب اگر برات کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو کیا کریں گے؟ سورہ تبرہ۔ سزا پڑے محمد والے محمد۔ سلامت رہا بجا۔ سورہ توبہ یا سورہ برات میں 1 بار بھی بسم اللہ نہیں ہے، اس کی جگہ پر سورہ نمل میں 2 بار بسم اللہ ہے، بیچ میں بھی ہے شروع میں بھی ہے۔ 114 سورہ 114 بسم اللہ۔ عزیزان گرامی، اب جناب سلیمان نے وہ خط بھیجا، ادھر رعایا سے اپنی بلقیس رائے لے رہی ہیں، بتاؤ ہم کیا کریں، اور ان کے افراد کہہ رہے ہیں ہم طاقتور ہیں، ہم جو ہے وہ یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، آنے تو لڑ لیں گے۔ مگر اس اختیار کو دیکھ کر کے سلیمان نے جو دعوت دی تھی تم یہاں آ جاؤ، اسلام قبول کرتے ہوئے اور حدود کا جانا، لیٹر آسمان سے گرنا، ان کے پاس آنا پر پڑھنا، سمجھ گئی عام بندہ نہیں ہے۔ جناب بلقیس کی خود اپنی رائے تھی کہ سلیمان کی بارگاہ پہنچے، اور بعد میں آئی بھی ہیں۔ وہ واقعہ چھوڑ رہا ہوں، وہ ختم ہو گیا ہے، لیکن سنیے اب ادھر سلیمان اپنی بہت شکر گزار ہوا ہم لوگوں کا کہ ہسٹری اور تاریخ میں آپ پورے 8 دنوں سے میرے ساتھ مجلس کے انداز میں چل رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، 3-4 منٹ فضائل کی وادی میں آپ کو لے کے چلوں گا۔ جناب سلیمان اپنی رعایا والوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا ایھا الملأ ایکم یاتینی باشیاء قبل ان یاتونی مسلمین، اے میری رعایا والوں تم میں کون ہے جو سب سے پہلے تخت بلقیس کو میرے سامنے حاضر کرے، اس کے پہلے کہ وہ خود مسلمان بن کے میرے سامنے آ جائے، اس کے پہلے کہ وہ خود مسلمان بن کے میرے سامنے آ جائے، تم میں کون ہے جو سب سے پہلے تخت بلقیس لائے گا؟ سلیمان کی رعایا سمجھ میں آ گئی نا، کیبنٹ سمجھ میں آ گئی نا، وزارت سمجھ میں آ گئی نا۔ اس کیبنٹ اور وزارت میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے لوگوں میں سے قال عفریت من الجن انا آتیک قبل ان تقوم من مقامک، میں پلک جھپک، میں اس کے پہلے کہ نشست کینسل ہو، جب میٹنگ کینسل ہو، نشست برخاست ہو، آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں، میں تخت بلقیس کو لے آؤں گا۔ جنوں میں سے دیو نے کہا، جنوں کے سردار نے، جنات اپنی ساری طاقتیں سمیٹ کے یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس میٹنگ کے ختم ہونے سے پہلے تخت بلقیس لے آؤں گا۔ انسانوں اپنی عظمتوں کو سمجھو، اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات کیوں کہا ہے محسوس کرو۔ جنوں کا سردار یہ کہہ رہا تھا کہ میں لے آؤں گا، وہیں پر آصف برقیہ نامی ایک انسان موجود تھا جو رشتے میں چچیرا بھائی تھا سلیمان کا، عہدے میں سلیمان کا وزیر تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ لاؤں گا، اس نے کہا لے آیا۔ رشتہ بھی سن لیا آپ نے، عہدہ بھی سن لیا، پھر بھی آپ کا ذہن کہیں نہیں پہنچا۔ جان میں لے جانا چاہ رہا تھا، مجھے معاف کیجیے گا۔ عزیزوں، رشتے میں بھائی ہے، عہدے میں وزیر ہے، اس نے کہا میں لے آیا۔ البتہ اگر یہ کہتا میں لاؤں گا تو دیر ہو جاتی، پلک جھپکنے سے پہلے لے آیا۔ مگر ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے قرآن نے کہا، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ وہ جس کے پاس کتاب میں سے ذرا سا علم تھا، اس نے یہ کہا کہ میں لے آؤں گا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے۔ فلما استقر عنده
قال ھذا من فضل ربی، سلیمان کی پلک جھمکی، اپنے سامنے تخت بلقیس کو پایا، کہا یہ ہمارے رب کا فضل ہے۔ پلک جھپکنے میں کئی سیکنڈ لگتے ہیں؟ 1 سیکنڈ سے بھی کم لگتا ہے نا، آنکھ بند ہوئی کھلی، 1 سیکنڈ آدھے سیکنڈ سے بھی کم لگتا ہے۔ جیسی پلک جھپکی آنکھ کھلی، اپنے سامنے پایا تخت بلقیس کو سلیمان نے۔ حضرت ابھی قرآن نے ہم کو سمجھانے کے کہا، قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب میں سے ذرا سا علم تھا وہ تخت بلقیس کو لے کے آیا۔ عاشقین علی اور استاد علی 2 منٹ کے لیے اپنی تھکان کو مٹا دینا، جس محنت سے پڑھ رہا ہوں اس محنت سے میرے ساتھ آ جاؤ گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ جملہ سننا عزیزان گرامی، میں دنیا والوں سے پوچھنا چاہوں گا، یہ بتاؤ ملک سبا تک، ملک سلیمان سے آج کے فلسطین سے آج کے یمن تک تخت بلقیس لینے کے لیے کون گیا تھا؟ آصف کی روح گئی تھی یا آصف کا بدن گیا تھا؟ سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے آصف نامی انسان سلیمان کا بھائی اسی پیکر بشری کے ساتھ چشم زلم نے ملک سلیمان سے ملک بلقیس تک گیا بھی، تخت بلقیس لے کے آیا بھی۔ مسلمانوں نے عقیدہ بھی بنا لیا کہ قرآن صحیح کہہ رہا ہے۔ عزیزوں اور آصف برقیہ کے لیے قرآن نے کہا قال عنده علم من الکتاب، من الکتاب، علم الکتاب نہیں، من الکتاب، وہ لے آیا جس کے پاس کتاب میں سے ذرا سا علم تھا۔ کیا سنے ہو؟ ذرا سا علم تھا، تو یہ ذرا سا علم رکھنے والا ہے اور کوئی ایسا ہے جس کے لیے آواز ہے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم وعنده علم الکتاب۔ کسی کے پاس یہ ذرا سا علم رکھ کر کے وہاں سے لے آیا تخت بلقیس چشم زدن میں۔ مسلمانوں کو حیرت نہ ہوئی، جو پوری کتاب کر لگتا ہے وہ سماوات کی سیر کرایا، زمینیں در ہلتی رہی، بستر گھر رہا، آج تک مسلمان شک میں پڑا ہے جسمانی معراج تھی یا روحانی؟ فلک بولا، فلک بولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری۔ سلامت رہے آپ سب حضرات، سلامت رہے۔ جو ذرا سا رکھتا ہے وہ چشم زدن میں ملک سبا سے تخت بلقیس کو لے آیا۔ مسلمانوں کو حیرت نہ ہوئی، جو پوری کتاب کا لگتا ہے وہ سماوات کی سیر کرایا۔ مسلمان کو آج تک شک ہے کہ جسمانی معراج تھے یا روحانی معراج۔ عزیزان گرامی، اور ایک بھولی بھالی بیچاری خاتون کی طرف جھوٹی روایت گڑھ دی، منسوخ کر دی کہ وہ فرماتی ہے کانا جسدہ اندی۔ میں پورا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، نبی ہمارے پاس تھے، بس اس سے آگے ترجمہ نہیں کر رہا ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ جب معراج ہوئی نبی کو تو نبی ہمارے پاس، امی جان کی طرف منسوب کر دیا، جھوٹے راوی نے روایت ہمارے پاس۔ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی، دیکھیے ایک بات کہہ دوں، چھوٹے بھائیوں کو مثال دے دوں، آپ ہمارے وطن جائیں اور وطن میں جانے کے بعد ہمارے گھر، اور ہم نہ رہیں، ہم سے پوچھیں اور ہماری اہلیہ سے سوال کریں کہ مولانا صاحب باہر تو ٹھیک ٹھاک مل لیتے ہیں، مجلس بھی صحیح پڑھتے ہیں، اچھے سے رہتے ہیں، یہ بتائیے گھر میں کیسے رہتے ہیں؟ گھر میں کیسے رہتے ہیں؟ اور میری وائف آپ سے کہے ارے مولانا صاحب کا کیا کہنا، وہ تو اسٹوڈنٹ لائف سے ہی نماز شب کے عادی ہے، اس زمانے طالب علم سے ہی بہت اچھے انسان ہیں۔ تو مانیے گا نہیں، ان سے پوچھئے گا محترمہ آپ کو کیا خبر اسٹوڈنٹ لائف میں کیسے تھے، زمانے طالب علم میں کیسے تھے؟ بھئی جب سے آئیں گے تب سے بتائیے گا، ورنہ مولانا کا دامن داغدار ہو جائے گا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، جب سے آئی ہے
بس تب سے بتانے کا حق ہے آپ کو، اس کے پہلے کی باتیں آپ نے بتائیے گا، ورنہ یہ غلط ہو جائے گا۔ مسلمانوں نے ایک جانب اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ نبی اکرم کو معراج مکے میں ہوئی، خدیجہ کی زندگی میں ہوئی، اور دوسری جانب یہ بھی لکھا جب تک خدیجہ زندہ رہی اس وقت تک نبی نے کوئی شادی کی ہی نہیں۔ تو عزیزو، داستان معراج بتانے کا حق کسی کو نہیں سوائے خدیجہ کے۔ سلامت رحمت ایک بار سلام پڑھے گا محمد والے داستان معراج۔ آخری بار بس گزارش کرو، بالکل جگہ نہیں ہے، پھر بھی اشارہ کر رہا ہے، میری گزارش ہے، ابھی مسائل شروع نہیں ہوا، کچھ لوگ رونا چاہتے ہیں، اگر ہو سکے تو ذرا سی اور جگہ بنا دیے گا تاکہ 4 6 10 لوگ اندر آ پائیں۔ ایک سلام پڑھتے ہوئے آپ آگے آ جائیں، سلام پڑھتے ہوئے۔ میں بہت معذرت چاہوں گا آپ لوگوں سے کہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ بار بار کرتا ہوں، مگر کیا کریں مجبوری ہوتی ہے، جتنے زیادہ لوگ آ جائیں مسائل پہ پرسہ دینا اچھا ہے۔ آخری مرحلے پہ آپ کو لے کے آیا، بہت ماشاءاللہ بڑا خوبصورت آپ نے سنا ہے، سنیے گا۔ عزیزان گرامی، معراج کی داستان بتانے کا کسی کو نہیں سوائے خدیجہ کے۔ عزیزان گرامی، جب بشر آسمان پہ گیا نا، چاند کی سرزمین پہ قدم رکھ کیا، چاند کی سرزمین پہ سائنٹسٹ پہنچا، انسان پہنچا، بشر پہنچا، تو اس نے وہاں جانے کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ دیا، ایک بیان دیا کہ ہم نے وہاں انسانی قدم کے نشان دیکھے ہیں، انسانی قدم کے نشان دیکھے، نشان قدم دیکھا ہے۔ بھائی اب دنیا سمجھے یا نہ سمجھے کہ نشان قدم کس کا ہے، مگر شاعر آل محمد کی فکر کو کون روک سکتا ہے؟ آپ بناسی کہتے ہیں میرے رسول کی معراج کے جو منکر تھے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت ذوق سماعت ہے آپ کا، بڑا اچھا شعر سنتے ہیں، 4 مصرع پیش کرو معراج کے حوالے سے۔ میرے رسول کی معراج کے جو منکر تھے، خدا نے اپنا کرشمہ انہیں دکھایا ہے۔ میرے رسول کی معراج کے جو منکر تھے، خدا نے اپنا کرشمہ انہیں دکھایا ہے۔ زمین پہ چاند کی رکھتے ہی پاؤں بول اٹھے کہ ہم سے پہلے بھی کوئی یہاں پہ آیا ہے۔ صلوات محمد۔ زمین پہ چاند کی رکھتے ہی پاؤں بول اٹھے کہ ہم سے پہلے بھی کوئی یہاں پہ آیا ہے۔ عزیزان گرامی، جناب سلیمان کے سلسلے سے کچھ باتیں اور ذہن میں آ رہی ہیں، کچھ آیتیں اور آ رہی ہیں، مگر اس کو چھوڑتے ہوئے ایک جملے سے بس وقت مسائل لے لوں۔ عزیزان محترم، یہ اقتدار جو سلیمان کا تھا وہ علی کے انگوٹھی کا صدقہ تھا۔ آپ سوچیں جس کے صدقے میں ایسا اقتدار ہو پھر اس کا اقتدار کیسا ہوگا۔ عزیزو، علی مجبور نہ تھے غاصبین حق کے سامنے، حسین مجبور نہ تھے ظالمین کربلا کے سامنے، مگر مصلحت اسلامی کچھ اور تھی کہ صاحب اختیار حسین 3 دن کا پیاسا رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ اقتدار عزیزان گرامی، یہ اختیار علی کے ساتھ حسن و حسین کو ملا، مگر حالات کا تقاضا کچھ اور تھا، مصلحت اسلامی کچھ اور تھی۔ عزیزوں کہ انہوں نے طرز زندگی عام انسان کی طرح گزاری رکھی۔ عزیزوں، آج جانتے ہیں آپ اس کی شہادت سے متعلق مجلس عزا ہے، آج ایک یتیم کا تذکرہ کرنا ہے۔ عزیزوں، عام طور پہ مائیں اپنے بچوں کو پالتی ہیں کہ بچے لمبی زندگی پائیں، مگر قاسم کی ماں پال رہی تھی کہ کربلا میں قربان کرنا ہے۔
अज़ीज़ान गिरामी, कासिम ने बचपने से ही जुल्म का सामना किया है। कासिम सिर्फ और सिर्फ 3-3.5 साल के थे ना। 3 साल के कासिम ने ये देखा कि मेरे बाबा को जहर दे दिया गया। बच्चा मौजूद था, देख रहा था कि तश्त में जिगर के टुकड़े कट कट के गिर रहे थे। कमसिन बच्चा देख रहा है कि बाबा को ऐसा जहर दिया गया कि जिगर के टुकड़े टुकड़े हो गए। अल्लाहु अकबर। कासिम रो रहे हैं। हुसैन ने कासिम को सीने से लगाया, समझाने की कोशिश की, मगर जब हुसैन रोने लगे तो अजीज़ों हुसैन को समझाते हुए हसन मुश्तबा कहते हैं, ला यौम या अबा अब्दुल्लाह, ऐ हुसैन ऐसे न रो, तुम्हारे जैसा दिन किसी का नहीं हो सकता। हुसैन तुम्हें इससे बड़े इम्तिहान से माशाअल्लाह। आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद होने लगी। खुदा आप सबको सलामत रखे। माशाअल्लाह, मैंने महसूस किया आपसे पहले गिरिया जो जहाँ बैठा है वहीं से फातिमा ज़हरा को मुर्सा दे दे। आज़ाद रहो। हसन के जनाजे पे 7 तीर लगे। कासिम ये मंजर देख रहा था। दौड़ा हुआ नन्हा सा बच्चा घर पे आता है, अम्मा बाबा के जनाजे पे तीर बरसाए गए हैं। ये जुमला ज़ैनब के कानों से टकराया। ज़ैनब बेहोश हो गई। मैं कहूँगा बीबी सिर्फ सुना था और बेहोश हो गई। हाय करबला में वो जिगर कहाँ से आया? तीरों पे लाशा मुअल्लक़ हुसैन को देखा, फिर भी सब्र किया। कासिम मुसलसल मुसीबतों को देखते रहे, बर्दाश्त करते रहे। आखिरी वक्त हसन का मैं पेश कर दूं और वहीं से करबला का रब्त ले लूं। सिर्फ 3-4 मिनट बस आयत पढ़ना चाहूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, रिवायत के अल्फाज है, जब अजीजों हसन का आखिरी वक्त आया तो कासिम के मुतालिक 2 शख्सियतों को वसीयत की। पहले हुसैन को असरार इमामत मुंतकिल किए, कुछ वसीयतें की, और वसीयतों में एक वसीयत ये भी थी कि भैया भाई हुसैन, करबला में अजीम कुर्बानी तुम्हें पेश करनी है और इस कुर्बानी का हिस्सा मैं भी बनना चाहता था, लेकिन मैं जा रहा हूँ, मेरी जानिब से मेरे लाल कासिम को कुर्बान कर देना। अल्लाह अकबर। अजीजों, फिर उम्मे फरवा को बुलाते हैं, कासिम को बुलाते हैं, सरहाने से तावीज़ निकालते हैं और तावीज़ निकाल के हसन कासिम के हाथ पे बंधवाते हैं और उसके बाद ये बांधते हैं और उम्मे फरवा से कहते हैं, देखो जब जिंदगी में कोई सबसे बड़ी मुसीबत का वक्त आ जाए तो इस तावीज़ को खोल लेना, जब सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हो तो इस तावीज़ को खोल लेना। अजीजों, ताबूत कासिम का हक को इस्तेगफार करना है। अज़ीज़ान गिरामी, खुद को रोने के लिए आमादा कर लीजिए। ये वक्त गुजरा मगर हुसैन ने इतनी मोहब्बतों से कासिम को पाला था कि कभी महसूस ही नहीं हुआ कि कोई मुसीबत का वक्त है। अल्लाह अकबर। यहाँ तक के करबला आ गई। अज़ीज़ान गिरामी, अब जब करबला आ गई ना तो करबला में एक एक करके असहाब शहीद हो रहे हैं। कासिम को उम्मे फरवा बार बार भेजती हैं, जाओ बेटा चचा से इजाज़त लेके मक्तल में चले जाओ, मक्तल में चले जाओ। हुसैन के पास जब कासिम आते हैं तो हुसैन ये कहते हैं, बेटा मैं तुम्हें कैसे मरने के रजा दूं, तुम तो मेरे भाई हसन की निशानी हो, मेरे भाई हसन की निशानी हो। सोचो भाई का यतीम है, 13 साल बच्चा है। अज़ीज़ान गिरामी, अब फिर खैमे में गए। जब खैमे में गए तक मतलब उम्मे फरमा कहती है, कासिम फिर तुम जिंदा बच के आ गए, तुम फिर जिंदा बच के आ गए। कासिम रोते हुए कहते, माँ मेरे कुछ समझ में नहीं आता, मैं करूं तो क्या करूं, मैं खैमे में आता हूँ, खैमे में आप मुझे रहने नहीं देना चाहती और बार बार मक्तल भेजने की बात करती है। जब मैं चचा के पास जाता हूँ तो चचा मुझे मरने की रजा नहीं देते। अल्लाह अकबर। अब
कासिम घुटने में सर दबा करके एक कोने में बैठकर रोने लगे। इसी असना में माँ और बेटे को ख्याल आता है, उम्मे फरवा आती है, बेटा कासिम उठो। और कासिम के बाजुओं से वो तावीज़ खोली जाती है जो हसन ने बांधी थी कि जिंदगी का जो सबसे सख्त वक्त आए तो खोल लेना। अल्लाह अकबर, कैसी है माएँ, अपने बेटे के लिए सबसे सख्त वक्त न सोचा बल्कि दीन के लिए सबसे सख्त वक्त सोचा, हुसैन के लिए सबसे मुश्किल वक्त सोचा। अब इससे बड़ा मुश्किल वक्त क्या आएगा? लिहाजा अब जब तावीज़ खोली तो कासिम ने क्या देखा, उस पे लिखा था कि भाई हुसैन, करबला में मैं तो न रहूंगा, मेरी जानिब से कासिम को कुर्बान कर दे। जैसे जुमला पढ़ा, माँ और बेटे दोनों मुस्कुराने लगे, खुश हो गए और कासिम तावीज़ को हाथों में लिए हुए हुसैन के पास आकर, चचा अब आप मुझे मक्तल में जाने से नहीं रोक सकते, अब आप मुझे मक्तल में जाने से नहीं रोक सकते। कहा बेटा क्या हो गया, मुस्कुरा क्यों रहे हो? कहा ये देख के बाबा की तहरीर है, हसन का बेटा तो हंस रहा था मगर हुसैन का भाई रोने लगा। हसन का भाई रोने लगा, हुसैन की आंखों में आंसू। एक अरसे के बाद भाई की तहरीर देखी थी, भाई याद आ गया, हुसैन हसन को याद कर करके आंसू बहाने लगे। अल्लाह अकबर। अब तहरीर को अपने पास रखा और उसके बाद कहते बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, हम तुम्हें न रोकेंगे। अज़ादारों, कासिम को अब्बास ने तैयार किया। अज़ादारों, अगर रोना है तो ये सोच करके रो लेना कि आज एक यतीम का तस्करा कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। करबला में हसन का यतीम मारा गया है। शर्मा के नरोना में बार बार कहता हूँ, फातिमा जब आ ही गए ऊपर शहजा पे ना, तौफीक मिल ही गई है। दुनिया की सारी सहूलतें छोड़ के, घर बार छोड़ करके, दुनिया छोड़ के फर्शहजा पे आ गए हो तो जिस मकसद के लिए आए हो ना, मेरे भाइयों उस मकसद को पूरा कर देना। जनाबे फातिमा ज़हरा ने जब सुना था रसूल खुदा से कि हुसैन मारा जाएगा तो न रसूल होंगे, न अली होंगे, न ज़हरा, न हसन, तो ये नहीं कहा था मेरे बच्चे को बचाएगा कौन करबला में, बल्कि ये कहा था बाबा जब हम में से कोई ना होगा तो मेरे लाल पे मातम कौन करेगा। तो आपकी बशारत दी थी फातिमा ज़हरा को, सुनिए तो तुमने बसा के पढ़ना चाहता हूँ। अज़ादारों, रिवायत के अल्फाज हैं, क्या कासिम को अब्बास ने तैयार किया और तैयार करके मक्तल की तरफ भेजने लगे। अजीज़ान गिरामी, कासिम जब हमला करते हुए बढ़ रहे थे ना तो पीछे से अब्बास दादे शजात दे रहे थे, शाबाश बेटा कासिम, शाबाश बेटा कासिम। अजीजों, कासिम जब हमला करते हुए बढ़े ना, अजीज़ान गिरामी, ज़रा तो थी नहीं, इसलिए कि इतने छोटे मुजाहिद के लिए ज़रा तो तैयार होती नहीं है। बगैर ज़रा के अली का लाडला हमला करते हुए दोनों तरफ से लेज़र और तलवार से, या सिपर और तलवार से दुश्मनों को काई की तरीके से छांटते हुए, जैसे काई पानी पे छटती है वैसे छांटते हुए आगे बढ़ता जाता है। पीछे से अब्बास ज़्यादा शजात देते जाते हैं, शाबाश बेटा कासिम, शाबाश बेटा कासिम, शाबाश बेटा कासिम। यहाँ तक के अब कासिम कल में लश्कर पहुंच गए। मैं वो सारी दास्तानें, सारे वाक़यात छोड़ रहा हूँ कि किस तरीके से कासिम ने अज़र के शामी उसके चारों बेटों को वहां से जन्म किया, वो सब छोड़ दिया। मजलिस का वक्त खत्म हो गया है। पर एक मिनट पे दो जुमले सुन लीजिएगा। रिवायत कहती है, अज़ीज़ान गिरामी, हुसैन का लाडला कल में लश्कर पहुंच गया था ना, अब इसी असना में किसी जालिम ने तीर चलाया जो कासिम की पेशानी पे लगा। मेरा मौला चकरा के जमीन पे गिरा। अजीजों, आवाज़ी, चचा मदद को आइए। दो जुमले बड़े कयामत के मानो, चचा मदद को आइए। जैसे ही कासिम की आवाज हुसैन के कानों से टकराई ना, रिवायत के अल्फाज है, हुसैन बाज़ शिकारी की तरह छपे। हुसैन बढ़े कि कासिम को बचा ले। अजीजों, मगर कासिम को 20 लश्कर में थे ना, कुछ लश्कर पीछे था, कुछ आगे था। जैसे हुसैन ने हमला किया, लश्कर भागने लगा, कासिम बीचों बीच में है। घोड़ों की सुबह में, अज़ीज़ान गिरामी, सिपाहियों के घोड़ों की सुबह में लोहे लगाए जाते हैं, तो लोहे की टापे कासिम के सीने पे पड़ती थी।
पानी पे बिछाया और लाशिम कासिम की लाश के टुकड़े उठा उठा के अपनी हवा में रखा, और जब उठाया ना तो लाश नसी गठरी बन गई थी। बसले के खेमे के दरवाजे पे आए, आवाज दी, भाभी फरमा, भाभी फरमा, मुबारक हो, अल्लाह ने आपकी कुर्बानी कबूल कर ली। फरमा दरवाजे पे आई, आका मैं शुक्र खुदा करती हूँ कि मेरा बेटा राह खुदा में कुर्बान हो गया। मगर आका ने एक सवाल का जवाब दे दिए, क्या कासिम से कोई गलती हो गई थी? कासिम से कोई खता हो गई थी? कभी भी ये क्यों पूछेंगे कि आप सबका लाशा ले आए, मेरे लाल का जनाजा ले लाए, एक मरतबा गठरी खोला, अरे भाभी जनाजा होता तब बुलाता, लाशों के लाश के टुकड़े हो गए थे, कासिम के टुकड़े रहे। मेरे बच्चे की आती है मेहंदी, बेवाशबर की रोकर पुकारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी। लोग करते हैं क्यों आहुजारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी, बेवाशबर की रोकर पुकारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी। अरे जाके कह दो ये शाह ज़मन से, कोई सुगरा को लाए वतन से, जाके कह दो ये शाह ज़मन से, कोई सुगरा को लाए वतन से, जाए अकबर मगाए सवारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी, बेवाशबर की रोकर पुकारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी। मेरी बाली सखीना कहाँ हो, क्यों निगाहों से मेरी नेहा हो, मेरी बाली सखीना कहाँ हो, क्यों निगाहों से मेरी नेहा हो, नेग ले जाओ बानों की प्यारी,
کیا